منبر نور پر جلوہ افروز مقتدر و باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيدنا وسندنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمير الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ نے ہندوستان کی بہت ہی معروف و مشہور شخصیت خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ حشمتی زیدہ مجروح سے ان کا شاندار اہل سنت کو بیدار کرنے والا اور باطل کو جھنجھوڑنے والا خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرات گرامی، اس وقت ہم اور آپ دنیا سنیت کے اس سپوت کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے حاضر آئے ہیں، جس نے اپنی پوری زندگی مسلک اعلی حضرت کے پرچم کو بلند کیا، اور ایک خاردار وادی میں شبستان علم اس نے ایسا سجایا کہ آج صلح کلیت کے بیچ میں یہ ایسا گلاب کا پھول سجا ہوا ہے جس طریقے سے حقیقت میں گلاب کے پھول کے ارد گرد آس پاس کانٹے رہا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت شہباز دکن کے مزار انوار پر رحمت و انوار کی باران کرم نازل فرمائے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم سب مل کر حضور سروراں خاتم پیغمبراں نبی آخر الزماں سیاح لامکاں
शहनशाह इनोआ जनाब अहमद मुश्तबा रूही फिदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुदी वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में ये इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। बेशक वो जो ईमान ले आए और अच्छे काम किए, जन्नत उनके लिए मेहमानी है। खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिबला, वो उसमें हमेशा रहेंगे और ऐसे रहेंगे कि वहाँ से इधर उधर होना, वहाँ से मुंतकिल होना भी वो पसंद न करेंगे। रब्बे कदीर जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालु का ये इरशाद किसके लिए है? उसके लिए है जिसने अपने सीने में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बसा लिया और मोहब्बत रसूल के हवाले से सुन्नत रसूल का अपने आप को पैकर बना लिया। अमल सालेह है क्या? रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी ही तो अमल सालेह है। तो जिसने अपना ईमान ला करके अपने आप को अमल सालेह का पैकर बनाया, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ऐलान फरमा रहा है कि जन्नत उसके लिए मेहमानी है। और कौन सी जन्नत? जन्नत फिरदौस। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ये रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम अल्लाह तबारक व तआला से मांगो और उसकी बारगाह में सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, इसलिए कि जन्नतुल फिरदौस सारी जन्नतों के बीच में है और सबसे बुलंद मकाम पर है, सबसे आला और अफजल मकाम पर है। और हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में ये भी है कि जन्नतुल फिरदौस ही वो जन्नत है जिसके नीचे से जन्नत की सारी रहें रमा और दमा है जारी। हजरत सैयदना कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो इरशाद फरमाते हैं कि जन्नतुल फिरदौस उस जन्नत का नाम है, उस मकाम का नाम है जो सारी जन्नतों में सबसे ऊंची है। और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत फिरदौस उसे अता फरमाएगा जिसने दुनिया में इल्म हासिल किया और नेकियों की दावत दी और लोगों को बुराइयों से रोका, यानी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा इसने अंजाम दिया। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नेकी की दावत देने वालों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा, बुराइयों से रोकने वालों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। अब मैं कहना यह चाहता हूँ कि आज जिस ज़ात गिरामी और जिस मुक़द्दस हज़रत की बारगाह में हम और आप अपने खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं, उनकी पूरी जिंदगी का आप जायजा अगर लें तो शहबाज़ दगन की पूरी जिंदगी यही है कि मसले के आला हज़रत पर सख्ती के साथ कायम रहो, दुश्मनाने इस्लाम से और दुश्मनाने औलिया अल्लाह से हमेशा अपने आप को दूर रखो। यही तो अम्र बिल मारूफ है और नहीं अनिल मुनकर है। हज़रत शहबाज़ दगन अलैहि रहमत व रिज़वान से मेरी पहली मुलाकात सन 1997 या सन 1998 में पहली मर्तबा इसी हैदराबाद की सरजमीन पर हुई थी। कैसे हुई थी? मेरा आना किसी गरज से हुआ था और यहाँ आने के बाद जुमा का दिन था, मैं बहुत कश्मकश का शिकार था, बहुत ज्यादा मैं पसो पेश में था कि आखिर जमाती जुमा का अदा करूँ तो कहाँ अदा करूँ, इसलिए कि यहाँ की तारीख से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ था, यहाँ के उलमा के बारे
بارے میں, یہاں کی مسجدوں کے بارے میں مجھے کچھ نہ کچھ معلومات ضرور تھی. اس لیے میں بہت زیادہ پس و پیش میں تھا. ہوٹل میں تھا, میں سوچ رہا تھا کہ نماز جمعہ کہاں ادا کروں گا, مگر الحمدللہ رب العالمین جس ہوٹل میں میرا قیام تھا اس ہوٹل کے کاؤنٹر پر جو منیجر تھا اور جس کی ڈیوٹی تھی غالباً ان کا نام یوسف تھا اور وہ حضرت شہباز دغن کے مرید تھے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا مولانا خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور جمعہ کی ادائیگی کے تعلق سے آپ کو سوچنے اور پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو لے چلوں گا. میں نے کہا کہاں آپ لے چلو گے؟ کون یہاں پر ایسا امام ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو, مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق نماز کی ادائیگی کراتا ہو؟ اس لیے انہوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں, میں آپ کو لے چلوں گا نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے, اور نماز جمعہ آپ ادا کریں گے سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ کے پیچھے ادا کریں گے. جب میں نے یہ سنا کہ خلیفہ مفتی اعظم کی میں نماز ادا کروں گا, الحمدللہ میری ساری فکر دور ہو گئی, دور ہو گئی. اور وہ وعدے کے مطابق رات کی ان کی ڈیوٹی تھی, رات کی ڈیوٹی کرنے کے بعد وہ گھر چلے گئے اور نماز جمعہ سے پہلے وہ گاڑی لے کر کے آئے ہوٹل میں اور مجھے لے کر آئے. الحمدللہ پہلی مرتبہ میں نے ان کی زیارت کی تھی, اور نماز جمعہ کے بعد میں نے پہلی مرتبہ ان سے ملاقات کی تھی جو میں نے تقریر ان کی سنی, اور قرات میں تو اللہ اکبر ایسی چاہتے ہیں ماشاء اللہ. قرآن کی تلاوت جب کیا کرتے تھے مجمع جھوما کرتا تھا, مجمع کے اندر کرتا تھا. الحمدللہ جب آدمی اچھی چیز کی تلاش کرتا ہے اور اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اچھے امام کے پیچھے نماز ادا کرنا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتظام ہو جایا کرتا ہے. الحمدللہ میں نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ ان کے پیچھے ادا کی ہے, اور رسمی ملاقات بس مختصر سی ملاقات کے بعد میں واپس ہو گیا. یہ پہلی ان کی ملاقات تھی, لیکن یہ نقش میرے دل میں چھا گیا تھا اور یہ یاد میرے دل میں بسی ہوئی تھی. لیکن الحمدللہ زیادہ زمانہ نہ گزرا, سن 1998 میں پونا کی سرزمین پر دستار بندی کے موقع پر جامعہ قادریہ پنڈوا میں حضرت شہباز دغن علی رحمت الرحمان کی آمد ہو رہی ہے, اور میں بھی وہاں پر بحیثیت خطیب وہاں پہ مدعو تھا. حاضر وہاں ملاقات ہوئی اور وہاں پر ان کی پوری تقریر سننے کا مجھے موقع ملا ہے. الحمدللہ وہ پونا کی سرزمین ہے جہاں ہر سلسلے کے لوگ ہیں, اور ہر سلسلے کے ساتھ ساتھ دیوبندی وہاں بھی مقلد بھی اچھا خاصا اپنا پنجہ گڑے ہوئے ہیں. لیکن ایسے ماحول میں حضرت شہباز دغن نے جو خطاب فرمایا ہے اور لوگوں کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جو جام پلایا ہے, الحمدللہ رب العالمین ان کے دل میں ایسا نہیں تھا کہ سامنے اعلیٰ حضرت اپنی تقریر فلڈ تیار ایسا نہیں تھا, ان کے دل میں وہی تھا, ان کی زبان پہ وہی تھا, زبان پہ تھا وہی دل پہ تھا. اسی لیے انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا جو فریضہ انجام دیا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. انہوں نے صرف اپنی زبان سے نیکی کی دعوت نہیں دی ہے, انہوں نے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک سے نیکی کا پیغام پہنچانے والا پورا قلعہ تیار کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور نام بھی اس کا رکھا فیض رضا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. الحمدللہ یہ فیض رضا حیدرآباد کی سرزمین پر مرکزیت جسے حاصل ہے, واقعتاً یہ مرکز ہے, بے شک بے شک, الحمدللہ. واقعتاً یہ مرکز ہے, لیکن یہ آج آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ مل گیا ہے. لیکن ذرا شہباز دغن سے تو ذرا پوچھیے کہ کتنی کٹھنائیوں سے اور کتنی مصیبتوں سے آپ کو اس راہ کو گزرنا پڑا ہے, اس مہم کو سر کرنا پڑا ہے. آپ ان کی زندگی پاک سے پوچھیے تو وہ بتائیں گے. اور آج بھی اگر آپ چاہیں تو ان کی روحانیت سے لو لگائیں اور قبر پر جائیں تو آپ کو بہت سی باتیں آپ کے دل میں آ جائیں گی. حضرت شہباز دغن کو یہ فیض رضا اور یہ مرکز اہل سنت قائم کرنے میں کیسی خاندار واریوں جادیوں سے گزرنا پڑا ہے اور کتنے پتھر کھانے پڑے ہیں, لیکن الحمدللہ وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ایک جذبہ تھا اور جذبے کو لے کے آگے بڑھے ہیں, اور جذبہ کو جب لے کے آگے بڑھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید نے مکمل طور پر ان کا ساتھ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ جانے ہندوستان کے کس کس صوبے سے آج دیوانوں کی بھیڑ ان کی بارگاہ میں یہ ان کے خلوص کا نتیجہ ہے. نعرے تکبیر, نعرے
रिसालत इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत फैज़े रज़ा नजदियों पर वहाबियों पर अत्तारियों पर नारे तकबीर नारे रिसालत। मैंने आपकी तकरीरों में ये भी देखा कि वो सिर्फ आवाम ही को तंबीह नहीं फरमाते थे कि तुम फोटो मत खिंचाओ, वहाबियों के वहाँ रिश्ता नाता मत करो। ये सिर्फ आवाम ही को तंबीह नहीं फरमाते थे, बल्कि जो उलमा फोटोग्राफी किया करते थे उन उलमा को भी आपने तंबीह फरमाई है, तंबीह फरमाई है। वरना ऐसा भी है कि जहाँ से लोगों को मोटे नजराने मिलते हैं आदमी आंख बंद करके वहाँ से निकल जाया करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज तगीर की आज भी मौजूद है। उन्होंने दीन में रहबानियत और दीन में किसी तरीके से लोगों के साथ कंप्रोमाइजिंग का कोई मुआमला नहीं रखा है। मसल के आला हजरत का जो पैगाम था उन्होंने घर के अंदर भी और घर के बाहर भी उसी अंदाज से पहुंचाया है जैसे उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की है, उसी तरीके से अपने मुरीदीन की तरबियत की। और ये तरबियत का सबसे अनोखा और सबसे निराला तरीका है कि उन्होंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का जाम लोगों को पिलाने के लिए आपने ये इदारा कायम फरमाया है। इल्म एक ऐसी चीज है कि ये अगर आदमी के पास है तो आदमी उजाले में है। सुभान अल्लाह। आदमी अंधेरे में कभी नहीं जा सकता है जब तक वो अपने इल्म से नाइंसाफी नहीं करेगा, जब तक वो अपने इल्म से गद्दारी नहीं करेगा वो कभी वो अंधेरे में नहीं जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत फिरदौस नेकी की दावत देने वालों को अता फरमाएगा, बुराइयों से रोकने वालों को अता फरमाएगा। ये नेकी की दावत देने वाला किला और इसमें जो असातिज़े कराम हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी उन्होंने इम्तिहान रख करके मसलक के मामले में बहुत ठोक बजा करके उन्होंने यहाँ पर उन्हें मसलक तदरीस उनको सुपुर्द किया है कि वो पढ़ाएं, हमारे बच्चे यहाँ से निकले तो ऐसा न हो कि बच्चे निकलने के बाद कोई टीवी को जायज करता जाए, कोई वीडियो को जायज करा देता हो नजर आए और कोई जो है कोई और काम करता हो नजर आए। उन्होंने असातिज़ा भी जो रखे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर उन्होंने असातिज़ा रखे हैं कि उन्होंने जो अपने बच्चों को तालीम देंगे, अपने बच्चों के सीने में जो इल्म टोले लेंगे उनका असातिज़ा का आलम यह है कि खुद उनका सीना मोहब्बत आला हज़रत से भरा हुआ है, मोहब्बत ताज शरिया से भरा हुआ है, मसलक आला हज़रत की तालीम उनके सीने में मौजूद है और उसी सरकस्मे से लोगों को लोग फैज़याब करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हज़रत शहबाज़ तगीर का ये बहुत बड़ा कारनामा है। इल्म क्या चीज होती है आपको मालूम है? ये इल्म वो चीज है कि हर इल्म जिसके पास होता है वो आदमी को बरतर बाला रखता है, फौकियत अदा करता है। आपको मालूम है कि जब हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपके लिए जो दुआ फरमाई है और आपके सीने अक़दस से हाथ रखा है और दुआ फरमाई है तो कैसी दुआ फरमाई है और दुआ की बरकत क्या हुई है, इल्म कैसा उनके सीने में सामने सैयद गुलजार मियां सैयद साहब आ जाए वसल्लम के लिए उन्होंने वजू के लिए पानी रखा था। मेरे आका सिंजा फरमाने के बाद तशरीफ लाए, पूछा कि पानी किसने रखा है? इब्ने अब्बास ने रखा है, बताया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दफ्तर नबुव्वत को हाथ उठाया है, वो अपने दफ्तर नबुव्वत को उठाया और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर दी है। जुबान उठी है, कौन सी जुबान? मेरे इमाम कहते हैं वो जुबान जिसको सब सैयदना आका अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमा दी है। अब दुआ फरमा दी है इल्म कुरान की, तफक्कुह फी दीन की दुआ फरमा दी है। तो ऐसा उनके सीने में इल्म कुरान मौजूद होता हुआ नजर आ रहा है कि सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा एक जगह इरशाद फरमाते हैं लौ अदा अली क़ालु बईर लौ वजदतहु फी किताबिल्लाह, अगर मेरे ऊँट चराने की रस्सी गुम हो जाए तो मैं इधर उधर तलाश न करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान अज़ीम में तलाश कर लूंगा मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा कोई सामान गुम हो जाए
تو ہم اعلان کرائیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے، مگر اللہ اکبر ایسا علم میرے آقا نے سیدنا ابن عباس کو عطا فرمایا ہے، ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے، ایسا توقع عطا فرما دیا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میرے اونٹ چرانے کی رسی گم ہو جائے تو میں ادھر تو دلا تلاش کروں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن عظیم سے میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ ایسا علم اللہ نے عطا فرمایا ان کو۔ اسی بنیاد پر ان کو بہت سے بڑے اور معمر صحابہ کرام پر فوقیت حاصل تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ایسے جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے ایک موقع کا انتظار کیا اور لوگوں کو پریکٹیکلی طور پر حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ ابن عباس کو اگر میں اپنی کیبنٹ میں شامل کرتا ہوں، ابن عباس اگر میری اس مجلس کیبنٹ میں آتے ہیں، مجلس مشورہ میں آتے ہیں، تو اس کی وجہ جو ہے وہ علم ہے، قرآن پاک کا علم ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ وہ علم ہے، اس کی برکت کی بنیاد پر وہ آتے ہیں۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا اس وقت جواب نہیں دیا، بلکہ جواب دینے کے لیے آپ نے ایک موقع تلاشا۔ ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ وہ محمد صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس کیبنٹ میں ہیں، اس میٹنگ میں ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اب ان صحابہ کرام سے اعتراض سوال کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ سورہ نصر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیغام کیا دیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمانے کے بعد پیغام کیا دیا ہے؟ امت مصطفیٰ کو اس سے پیغام کیا مل رہا ہے؟ امت مصطفیٰ کو اس سے سبق کیا مل رہا ہے؟ ایک صحابی سے اب حضرت امیر المومنین پوچھتے جا رہے ہیں، ایک صحابی جواب یہ دے رہے ہیں اپنے اعتبار سے کہ چونکہ اب مکہ معظمہ فتح ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتح کی بشارت دی ہے، اس فتح کی خوشخبری دی ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا ہے فتح مکہ ہو چکی ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے، اللہ کی تحلیل بیان کیجیے، اللہ کی پاکی بیان کیجیے۔ یہ ایک صحابی سے پوچھتے جا رہے ہیں اور اسی طریقے کا ملن معاملہ ہر ایک صحابی پیش کرتا جا رہا ہے۔ جب ہر ایک نے اپنا جواب دے لیا، اب اس کے بعد سیدنا ابن عباس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کون؟ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد، آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اذا جاء نازل فرمائی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی اور مراد کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی جو تفسیر بیان کر رہے ہیں، اس کا جو معنی بیان کر رہے ہیں، اس کا جو مفہوم بیان کر رہے ہیں، وہ سب سے الگ بیان کر رہے ہیں، وہ سب سے جداگانہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر کے یہ سبق دے دیا ہے، یہ پیغام دے دیا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ کام مکمل ہو گیا ہے، اب میری بارگاہ میں آنے کی تیاری کیجیے۔ تو سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن عباس، آپ کا جو مفہوم ہے میں اس مفہوم سے اتفاق کرتا ہوں اور یہی میرا بھی مفہوم ہے، یہی میرا بھی مفہوم ہے۔ میں بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ علم وہ چیز ہے کہ آدمی کے پاس جب یہ ہوتا ہے تو آدمی کو عزتیں ملتی ہیں، آدمی کو فضیلتیں ملتی ہیں، آدمی کو برتری ملتی ہے۔ میں وہاں برتری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی برتری کی بات نہیں کر رہا ہوں جس محفل کی بات میں نے کی ہے اور جو واقعہ بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ محفل ایسی تھی، ہر کوئی وہاں برتر ہے، ہر کوئی وہاں پہ افضل ہے، ہر کوئی وہاں پہ اعلیٰ ہے، ہر کوئی وہاں پہ برتر ہے، اس لیے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ کے پاس علم کی دولت ہے تو آپ اجالے میں ہیں، اور جب آپ اجالے میں ہیں تو کبھی آپ دھوکہ نہیں کھا سکتے ہیں، کبھی آپ جو ہے غطا نہیں کھا سکتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی دھوکہ دے کے ادھر ادھر جا نہیں سکتا ہے۔ حضرت شہباز دکن نے اہل حیدرآباد پر ہی نہیں بلکہ سنیت پر ایک بڑا احسان
کیا ہے کہ حیدرآباد جیسی سرزمین پر جہاں صلح کلیت بالکل عام ہے، جہاں پہ صلح کلیت بہت ہی عام ہے، اور جہاں عالم یہ ہے کہ امام ڈھونڈو تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ فلاں مسجد میں جاؤ 2 وقت کے امام سنی امام، 2 وقت کی نماز سنی امام پڑھا رہا ہے، 3 وقت کی نماز وہابی امام پڑھا رہا ہے، اللہ اکبر، ایسا ماحول یہاں پر سنی امام 2 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، دیوبندی امام 3 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو 2 وقت کے امام 2 وقت کی نماز سنی امام پڑھا رہا ہے اور 3 وقت کی نماز دیوبندی امام پڑھا رہا ہے، باقی 3 وقت کی نماز جو ہے وہ سنی امام کہاں پڑھ رہا ہے؟ اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ اگر نہیں پڑھے گا تو یہ کرسچیان اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ 3 وقت دیوبندی امام سنی کی اقتدا کر رہا ہے اور 3 وقت کی سنی امام دیوبندی کی اقتدا کر رہا ہے۔ اب بتائیے کہ ایسے امام کے پیچھے کیا نماز ہوگی؟ ایسے امام کے پیچھے کیا اور کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ قطعی طور پر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرت شہباز دکن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بصیرت بھی رکھی تھی اور اپنی بصیرت سے انہوں نے پورے ماحول کا جائزہ لیا ہے، پورے ماحول کو انہوں نے چھان لیا ہے، پورے ماحول کو ٹٹول لیا ہے، اور ٹٹول لینے کے بعد انہوں نے اپنے اندر ہمت مردہ کو اکٹھا کیا ہے اور انہوں نے ایسی جرام مردی کا ثبوت دیا ہے کہ اس قلعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اعلیٰ حضرت کے فیضان کو لے کر کے انہوں نے یہ قلعہ تیار کیا ہے، یہ عمارت تیار کی ہے۔ اور یہ عمارت کس لیے تیار کی ہے؟ تاکہ لوگ صلح کلیت سے دور رہیں، تاکہ لوگ بد مذہبیت سے دور رہیں۔ ابھی حضرت علامہ حشمتی صاحب یہی آپ سے نعرہ لگوا رہے تھے کہ حضرت شہباز دکن کی جو خدمات ہیں اور آپ نے ان کے ہاتھ میں جو ہاتھ دیا ہے وہی وعدہ کروا رہے تھے، اسی کی تجدید کرا رہے تھے کہ ان کا پیغام یہی تھا، ان کا پیغام یہی تھا کہ صلح کلی نبی کا نہیں سننی ہو، صلح کلی نبی کا نہیں سننی ہو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھنا نہیں اٹھنا نہیں، بس اب نعرہ کم لگائیے، وقت بہت کم ہے۔ آخری بات عرض کروں، آدمی کے پاس جب علم ہوگا، آدمی عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ایسی تائید نازل ہوتی ہے جو اوروں کو نہیں ملا کرتی ہے، جو شاہوں کو نہیں ملا کرتی ہے، جو بادشاہوں کو نہیں ملا کرتی ہے۔ شہزادہ وجانشین حضور شہباز دکن کی آمد، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خاموش ہو جائے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی کے پاس علم ہوگا تو علم کی برکتیں اسے ایسے سایہ فگن اور ایسے سائے میں لیے رہتی ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بے حیائی سے بچاتا ہے، آدمی اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھتا ہے اور دوسروں کو راہ راست پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی کے پاس جب علم ہوتا ہے تو علم کو کہا گیا ہے کہ علم نور ہے، علم اجالا ہے۔ علم جب نور ہوتا ہے، علم جب اجالا ہوتا ہے اور جس کے سینے میں ہوا کرتا ہے اسے عالم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کی فضیلت اور دوسروں کے مقابلے میں بہت بلند فرمائی ہے، بہت بلند فرمائی ہے۔ رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو درجے بلند فرمائے ہیں، مگر جو ان میں اہل علم ہیں، جن کے سینوں میں علم ہے، جو عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔
درجوں بلندیاں انہیں عطا فرمائی ہیں، یہاں تک کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اور اپنے علم پر وہ عامل ہوا کرتا ہے، یعنی عالم بعمل جب آدمی ہوا کرتا ہے تو موت کے وقت بھی اسے کچھ نہ کچھ مہلت مل جایا کرتی ہے، کچھ نہ کچھ اسے رخصت مل جایا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ جو بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، بڑے کروفر کا وہ بادشاہ تھا، بڑے زیادہ اس کے پاس غلام بدمادیاں تھیں اور بہت بڑی مملکت کا وہ بادشاہ تھا۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ میں اپنی مملکت کا جائزہ لوں، میری سلطنت کا دائرہ جہاں تک ہے اپنے سلطنت کے دائرے کا میں جائزہ لوں، کہاں کیا ہو رہا ہے، میری حکومت میں کیا ہو رہا ہے، میری سلطنت میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں اور کہاں سے کہاں تک میری سلطنت ہے، مجھے اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ وہ بادشاہ نکلنا چاہ رہا ہے، اب اس کے بعد جب معاملہ طے ہو گیا ہے کہ مملکت کا جائزہ لینے کے لیے نکلنا ہے تو اس نے اپنے اسبے سے گھوڑے منگائے، ایک گھوڑا منگایا اس نے ناپسند کیا، دوسرا گھوڑا منگایا اسے ناپسند کیا، تیسرا گھوڑا منگایا، ہزاروں گھوڑے میں سے ایک گھوڑا اسے پسند آتا ہے کہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ بہرحال وہ گھوڑا مجھے پسند آ گیا، گھوڑا متعین کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جب کپڑوں کی بات آتی ہے، لباس کی بات آتی ہے، کتنے لباس اس کے سامنے رکھے گئے، یہ ناپسند وہ ناپسند وہ ناپسند، بہت سارے لباس میں سے ایک لباس فاخرہ اسے پسند آتا ہے اور اسے وہ پہننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر چلوں گا، ایسا لباس پہنوں گا۔ اب اس کے بعد بہت سے پاپیادہ لوگ سب تیار کیے گئے، بہت سے گھوڑ سوار تیار کیے گئے، ہر طریقے سے لوگ اس کے ساتھ مسلح ہو کر کے پاپیادہ ہو کر کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کو لے کے چلے ہیں۔ وہ بادشاہ چل رہا ہے، کس لیے چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے کہ اپنی مملکت کا جائزہ لے، اپنی سلطنت کو اور زمانے سلطنت کو کس طریقے سے وہ انجام دے رہا ہے اور کہاں تک اس کی رعایا ہے، اس کا جائزہ لینے کے لیے وہ چل رہا ہے۔ جب چلا وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ چلا تھا، بہت لمبی بھیڑ اس کے ساتھ تھی اور بڑے فاخرانہ انداز میں چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر ابھی چلا تھا، تھوڑا ہی دور ابھی چلا تھا کہ ایک فقیر انسان جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جس کے بال پراگندہ ہیں، لباس اس کے پھٹے ہوئے ہیں، آگے آتا ہے وہ انسان اور آگے آنے کے بعد اس بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ بادشاہ مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، میں تم سے کچھ مخاطب ہوں، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت مملکت کے اور اپنی سلطنت کے جائزے کے لیے نکلا ہوں، تم میرے دربار میں آ جانا بات کرنے کے لیے، لوگ مزاحمت کے لیے آگے بڑھے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ اس نے کہا کوئی میرے راستے میں نہ آ جائے، کوئی میرے راستے میں نہ آئے، میں بادشاہ سے یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں بادشاہ سے یہی ہم کلام ہونا چاہ رہا ہوں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ فقیر ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لوگ عاجز آ گئے ہیں، اب بادشاہ جلال میں آ رہا ہے کہ تم راستہ میرا چھوڑو، میں اپنی مملکت کے جائزے کے لیے آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ وہ مانا نہیں آدمی، جب بادشاہ کو جلال آیا ہے، اب اس کے بعد اس نے کہا بادشاہ ذرا اپنا کان تو نیچے لے آؤ، اپنا سر تو نیچے لے آؤ، میں تمہارے کان میں کچھ بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد بادشاہ اپنا کان جب نیچے لا رہا ہے اور یہ فقیر آدمی اپنی زبان اور اپنے منہ کو آگے بڑھاتا ہے اور بڑھانے کے بعد کہتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں، تم نے مجھے جانا نہیں، میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ وہ بادشاہ کیسا کروفر، کیسا فاخرانہ انداز، کیسا فاخرانہ لباس، کیسے وہ استبل کے ہزاروں گھوڑے رد کیے گئے تھے، وہ سب بھول گئے، آنے لگا، قافلے لگا، لفظہ پر اندام ہو گیا، راشا داری ہو گیا۔ اب اس کے بعد منت سماجت کرنے لگا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں مملکت کی سیر کر کے آ جاؤں، اس کے بعد میری روح قبض کرنا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، تمہاری روح قبض کروں گا۔ وہ منتیں کرتا رہا، سماجتیں کرتا رہا، ہاتھ جوڑتا رہا، لیکن ایک نہ سنی گئی۔ وہیں پر ملک الموت نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا، روح لی گئی اور لے کر چل دیے، جلدی لے کر کے۔ اور وہاں سے چلنے کے بعد حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اب وہی ملک الموت انسانی شکل میں ایک بازار میں جاتے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں تو کیا منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک عالم صاحب ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک جھولا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ مارکیٹ کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں عالم صاحب مجھے آپ سے کچھ کام ہے، کچھ بات کرنی ہے۔
کچھ کام میں بات کرنی ہے، کچھ مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ عالم صاحب نے کہا کہ جلدی سے آپ اپنا مسئلہ پوچھیے، اس لیے کہ نماز کا وقت بالکل قریب ہے، مجھے بچوں کے لیے کچھ سامان کی خریداری مارکیٹ سے کرنی ہے اور واپس آ کر کے مجھے نماز پڑھانی ہے، اس لیے جلدی سے جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنا مسئلہ دریافت کیجیے اور میں آپ کا جواب دے کر کے آگے بڑھوں۔ انہوں نے کہا جب اتنی ہی جلدی ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں تو جانتا نہیں کون ہوں۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ اے عالم صاحب میں کوئی اور نہیں ہوں اور کوئی اور مسئلہ لے کر نہیں آیا ہوں، یہ مسئلہ لے کر آیا ہوں کہ میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، عالم بے قرار ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مرحبا مرحبا، خوش آمدید، آپ کے انتظار میں میں اپنی پوری زندگی ختم کر دیا، آپ ہی کے انتظار میں تو میں شب و روز گزار رہا تھا، جلدی کیجیے میری روح قبض کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اے ملک الموت اب کہتے ہیں کہ ہاں اتنی جلدی نہیں ہوگی، جائیے آپ اپنے بچوں کے خرد و نوش کا سامان کر لیجیے، آئیے مارکیٹ اپنے بچوں کی ضرورت کے سامان لے لیجیے، واپس آئیے گا تو آپ کی روح قبض کی جائے گی۔ لیکن عالم ربانی کہتے ہیں کہ بچوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، بچوں کا کفیل بھی اللہ تعالیٰ ہے، بچوں کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا بھی رب قدیر ہے، اس لیے آپ میری روح قبض کیجیے۔ اللہ ان کا خالق ہے، اللہ ان کا مالک ہے، اللہ ان کا رازق ہے، وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو اتنی فرصت دیتا ہوں کہ آپ جائیے مارکیٹ۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے فرصت ہی مل رہی ہے تو مارکیٹ جانے کی فرصت نہیں مانگوں گا، مارکیٹ جانے کی مہلت نہیں مانگوں گا، مہلت مجھے اگر دینا ہے تو اتنی مہلت مجھے دے دو کہ میں وضو کروں اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی مجھے مہلت دے دو۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور سجدے میں جب میں اپنی پیشانی اپنے رب کی بارگاہ میں ٹیک دوں، اس وقت آپ میری روح کا فتح اسی سے پرواز کیجیے گا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب عالم ہوتا ہے اور علم پر عمل کرتا ہے، یعنی عالم ربانی ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر ہر آن نازل ہوا کرتی ہیں، ہر آن نازل ہوا کرتی ہیں۔ تو اب میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ آج جس بارگاہ میں جس شہباز دکن کی بارگاہ میں اور اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، الحمدللہ وہ خود بھی عالم ہیں، ان کا شہزادہ بھی عالم ہے اور عالم بنانے کے لیے انہوں نے یہ دستگاہ علم فن قائم کروا دیا ہے۔ اللہ کتنی رحمتیں ان کو نازل فرما رہا ہوگا، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے مریدوں کو انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا ایسا سیدائی بنایا ہے، ایسا سیدائی بنایا ہے کہ ہر مرید یہ کہہ رہا ہے کہ جان مانگو تو جان لیں گے، تو مال مانگو تو مال لیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ ہم علینا للبلاغ۔